बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है बलूचिस्तान के हवाले से, और ऐसे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पूरी तरह से तैयारी में है कि वो अपनी अगली हुकूमत जो है वो बनाएगी। इसीलिए एक हफ़्ते के अंदर या तकरीबन 2 हफ़्तों के अंदर 2 अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं। ये क्या होगा, क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत बना सकेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। कुछ हम बाप की सियासत के ऊपर, और कुछ PMLN की सियासत के ऊपर, और कुछ पाकिस्तान की जो रिवायती सियासत है उसके ऊपर बात करेंगे। ये आज जो डेवलपमेंट सामने आई, इसमें बाप पार्टी और इसके अलावा बलूचिस्तान के जो इलेक्टेबल्स हैं जिनकी कुल मिला के तादाद कोई 25 से 30 के दरमियान बनती है, वो सब के सब जो हैं वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ अलायंस में शामिल हो गए हैं। कुछ लोग उनके साथ शामिल हो गए हैं, और कुछ बतौर बाप पार्टी जो है वो अपनी अलायंस के अंदर जो है वो आज इंदिया दिया जा रहा है कि वो उसमें शामिल हो जाएंगे या हो चुके हैं अब तक, यानी उनके अलायंस में आ गए। दूसरी जानिब MKM के साथ भी आपने देखा होगा कि किस तरह की सूरत हाल वहाँ पे सामने आई थी, और MKM ने भी बाकायदा इंतखाबात में नवाज़ शरीफ जो है उनको अपना बनाया, और उसके ऊपर जो है उन्होंने अपना जो वोट बैंक है या अपनी जो अलायंस है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ बना ली। एक बात जो कि मैं आगे जाके इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि साइफ़र का जो मामला है उसके ऊपर भी उनको एक रिलीफ़ मिला है, उस रिलीफ़ के हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कि अगर ये जो ट्रायल है नैब का और तोशा खाना का, नैब का ट्रायल भी अब कोर्ट के अंदर ही होगा, इसकी वजूहात क्या थी, और कल इमरान खान साहब की बाकायदा जो गिरफ़्तारी है वो इस मामले के अंदर जो है वो डाल दी गई है, यानी उनको गिरफ़्तार किया गया है नैब के इन मामलात के ऊपर भी, जिसमें कि अलकादर ट्रस्ट केस है और तोशा इससे पहले तोशा खाना केस जो था वो इलेक्शन कमीशन के उसके ऊपर ट्रायल हो रहा था, जबकि अब वो नैब के ट्रायल है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी हैं, किस हद तक बढ़ेंगी। अभी उनको वक्ती रिलीफ ज़रूर मिला है, लेकिन लगता ऐसे है कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, और ख़ास करके बुशरा बेगम के लिए, उसके भी बात करेंगे। लेकिन बाप की जो सियासत है इसके हवाले से अगर आपने देखा हो कि मुख्तलिफ़ इंतखाबात में एक बहुत ही आसान सा फार्मूला है कि चंद लोग जो कि हमेशा जीतते हैं, इलेक्टेबल्स हैं, अपने बलबूते पे जीतते हो गए, उनका असर रसूख है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स। और यही मैं उस दिन से, आज मैंने इस पे कॉलम भी लिखा है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है और जो इंतखाबात की साइंस है वो कैसे काम करती है, और उसमें MKM और बाप और इस तरह की जो दीगर इलेक्टेबल्स हैं जैसे जनूबी पंजाब महाज था, और इस तरह से ये सब के सब सिर्फ इशारे के मुंतज़िर होते हैं। तो इशारा जो है वो ज़ाहिर है कि इस वक्त सबको लग रहा है इशारा भी होगा, और साथ में इस बात का गुमान भी है कि अगली हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बना सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कतई तौर पर अब सीन के ऊपर मौजूद नहीं है। उसकी वजह ये नहीं है कि बल्ले का निशान नहीं होगा। ये तो चंद दिन पहले चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ियों को बताया कि बल्ला होगा। इसका मतलब है कि बल्ला यानी तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन लड़ सकेगी, लेकिन क्या इमरान खान साहब भी इलेक्शन लड़ सकेंगे, ये इसके ऊपर बहुत सारे जो हैं वो अभी मामलात अभी होने बाकी हैं। और सिर्फ क्योंकि वो उनको पहले भी सज़ा दी गई थी, और अगर किसी एक केस में भी उनकी सज़ा हो जाती है तो ज़ाहिर है कि वो सज़ा जो पहले मुअत्तल हुई है, इसी तरह से बाकी दीगर में किसी में हो गई, साइफ़र के मामले पे हो गई, तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनका बल्ले का निशान तो रहेगा, लेकिन इमरान खान साहब नहीं होंगे। और फिर उसके अलावा सिर्फ ये नहीं, बल्कि उम्मीदवार होते हैं, फिर आपके जो तमाम हलके के लोग होते हैं, आपके सपोर्टर्स होते हैं, आपको इलेक्शन डे पे काम चाहिए, आपको पोलिंग एजेंट्स चाहिए, आपको 25,500 से 3,000 लोग हलके का जो है वो एक्टिव चाहिए होता है, जो कि आपको इलेक्शन में लेके जाता है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सरे 10 मौजूद नहीं है। आगे का नहीं पता कि उसके ऊपर क्या होगा। इस बुनियाद के ऊपर मैं बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने क्या किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, ये एक तो उसूलों की जो सियासत होती है ना, ये सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, ये सिर्फ अपोजिशन के अंदर जो है वो लोग बैठ के बात कर सकते हैं तो मुनासिब लगता है। यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ थी जिसने कि बाप पार्टी जब जरदारी साहब वहाँ पे मिले थे और सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत ख़त्म हुई थी, उनकी जमात उनके साथ उनका हिस्सा था और बाप पार्टी बनी थी, तो फिर मरियम जो थी उन्होंने एक कोर्ट में बात करते हुए कहा था कि बाप तो फिर बाप के इशारों पे होता है, या बाप जो है वो तो फिर
اس کو تو میں کون نہیں جانتا کہ باپ کے بغیر جو ہے وہ باپ کہیں نہیں جاتا، یہ ان کے کوٹ ان کوٹ ہے۔ تو اب وہ باپ کس کے اشارے پہ جا رہا ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ سوال اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم، چونکہ ایم کیو ایم وہاں سے الیکشن جیتتی ہے، اگر پی ایم ایل این ساتھ مل جائے گی اور جے یو آئی ایف مل جائے گی کراچی میں، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی ایم کیو ایم کے بھی آثار ہوں گے، یا پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا الائنس ہے تو ان کا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی ان کو ایک سائزیبل میجورٹی جو ہے کراچی کے اندر مل جائے گی، اور حیدرآباد کے اندر بھی شاید ایک آدھی نشست ان کو وہاں سے بھی مل جائے۔ دو ویسے نشستیں حیدرآباد کی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے، ہم جب ان سے بات کرتے ہیں کہ ایک نشست جو ہے وہ ان کی مشکل میں ہوگی اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے۔ اسی طرح سے ان کا یہ کہنا ہے کہ 6 سے 7 پارٹیاں جو نشستیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے بھی نکال سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی آگے دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کیا ہوگی۔ اور جو 37 نشستیں ہیں سندھ کے اندر، وہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم پوری سویپ کریں گے، لیکن بہرحال اس کی بنیاد کے اوپر دیکھنا ہے کہ کیا ہے، لیکن یہ ایک فارمولا ہے، پورا الیکشن جو ہے وہ ایک فارمولا ہے، اور اس الیکشن کے فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے نون لیگ نے پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کیا ہے، اب وہ الیکٹیبلز کے ساتھ انہوں نے بلوچستان کے الائنس کیا ہے، اور آئی پی پی کے ساتھ پنجاب نے نہیں کیا، کیونکہ آئی پی پی میں الیکٹیبلز تھے، کیونکہ آئی پی پی جو تھی وہ ان کے خیال میں آئی پی پی جو ہے وہ اپنا ان کو وہ نہیں لینا چاہتے تھے، ان کے اپنی پارٹی کے لیے مشکلات ہوتی، لہٰذا ایک الگ پارٹی جو بنی وہ بھی کل کو ان کے ساتھ الائنس کر سکتی ہے۔ البتہ پنجاب کے اندر بھی جہاں پہ الیکٹیبلز مضبوط ہیں وہاں پی ایم ایل این دوبارہ ان کے ساتھ واپس جائے گی۔ تو ایک تو یہ پنجاب خیبر پختونخوا میں جے یو آئی ایف کے ساتھ، اور یہاں پہ سندھ کی پاکٹس اور بلوچستان کی پاکٹس، اور بلوچستان کی پاکٹس اتنی ہیوی پاکٹس ہیں، یعنی سیف ہیون ہے یہ الیکٹیبلز کا، کہ جہاں سے آپ کسی بھی پارٹی کو اگر آپ نے حکومت بنانی ہے، آپ 10 12 15 لوگ جو ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ جو ہے وہ آپ کو ایک اچھی سائز اور ایک نمبر مل جائے گا قومی اسمبلی کے اندر اوپر آنے کے لیے نشستوں کے حوالے سے۔ تو یہ ایک ہو گیا، بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ہو گیا، باپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی میاں صاحب کی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر شخصیات کی ملاقات ہو گئی۔ تو اب ایسے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز، جو کہ کل تک باپ کے لیے بھی اور دیگر الیکٹیبلز کے لیے بھی خود رود ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو دے دیا گیا، اب وہ خود جو ہیں وہ ان کے بلبوتے کے اوپر اپنی جو حکومت ہے وہ بنائیں گے۔ اور بلاول صاحب نے بھی آج بات کی، انہوں نے کہا فوکس پنجاب پہ کیوں نہیں کریں، یہ ایک نوٹیبل بات ہے، یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک پنجاب نے جب سے میاں صاحب آئے ہیں ایک جلسے کے بعد ابھی تک کوئی پریزنس ان کی وہاں پہ موجود نہیں ہے، یعنی پنجاب کے اندر ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی، وہاں پہ ہمیں کوئی الیکشن کیمپین نظر نہیں آتی پی ایم ایل این کی طرف سے، تو وہاں پہ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اور پہلے کیا پورے پاکستان کے اندر جو الیکٹیبلز ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ پھر پنجاب میں آئیں گے اور یہاں پہ کیمپین چلائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلبوتا، آپ زیادہ جو بھروسہ ہے وہ ان لوگوں کے اوپر کریں جو خود جیت سکتے ہیں، اپنی بلبوتے کے اوپر جیت سکتے ہیں۔ کیا پی ایم ایل این کی یہاں پہ ایک ویک اسٹریٹجی ہے، اور کیا پی ایم ایل این پنجاب کے اندر جو ہے وہ اپنے ووٹر کو متحرک کر پائے گی، کیا وہ باہر نکال پائے گی؟ اور یہ میاں صاحب کے بغیر نہیں ہوگا، اور میاں صاحب جب سے آئے ہیں میرا خیال ہے وہ ہوم ورک ہی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ آگے جا کے وہ اس کے اوپر وہ کریں، لیکن اس وقت جو ہے وہ اپنا جو نون لیگ ہے اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ خالد مکسی صاحب، صادق سنجرانی، جان جمالی ہیں، اس کے علاوہ سردار صالح بوتانی ہیں، اور منظور کاکڑ صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں، عبد المالک بلوچ صاحب نیشنل پارٹی کے ہیں، جان بلیدی، سینٹر کبیر محمد، بہت سارے لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ اور یہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا 2013 کے انتخابات میں تو بلوچستان میں نواز لیگ اور قوم پرست جماعتیں جو ہیں ان کی مخلوط حکومت بنی تھی، پھر وہ ہٹ گئی تھی، پھر زردائی صاحب کے نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ثناء اللہ زہری کی حکومت ختم کروائی تھی، پھر وہاں سے ایک باپ پارٹی نے جنم لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں آئے تھے اور پیپلز پارٹی کو نہیں دیے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ باپ جو تھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلی گئی، اور پھر الیکشن کے بعد ان کے ساتھ باقاعدہ حکومت کا حصہ بن گئی، اور اب باپ جو ہے پی ایم ایل این کو چلی گئی۔
یہ ہے فارمولا، یہ ہے وہ سائنس اور یہ ہے وہ الجبرا جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی جو الیکشنز ہیں وہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک ریالٹی بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ایک ریالٹی بھی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس پہ جائیں تو یہ جو ہمیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ تجزیہ نگار ملتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ گراؤنڈ ریالٹیز اور کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کو بہت کم لوگ ہیں جو کہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک نئی سائنس ہے، اس کے اوپر کسی وقت ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے مقبولیت کے باوجود ہو سکتا ہے عمران خان بہت مقبول ہوں، لیکن اس سائنس کو اگر کوئی فالو نہیں کرتا تو وہ پھر الیکشن میں آگے نہیں آ سکتا۔ یہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس سائنس کو جانتی ہیں۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا عمران خان صاحب کو آج ایک بڑا ریلیف ملا ہے، اور ریلیف ان کو یہ ملا ہے کہ ان کو سائفر کیس کے اندر جو ہے وہ اب واپس بلایا گیا ہے، یا ان کے روکا گیا ہے، قلعدم اس کو معطل کر دیا گیا کارروائی کو۔ لیکن کیا کارروائی روکی جا سکتی ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ صرف 2 دن کے لیے اس کارروائی کو روکا ہے، 16 تاریخ کو دوبارہ اس کی سنوائی ہوگی، لیکن سائفر کے اندر عمران خان صاحب کو کیا ریلیف مل سکتا ہے، میرا خیال ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں سائفر کیس کے حوالے سے ان کے اوپر بہت سنگین یہ نوعیت کا کیس ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹ جو ہے اس کو انہوں نے پبلک کیا تھا، اور اس میں ان کو ثابت کرنا ہے کہ ان کا جو سائفر گما تھا وہ سائفر اصل میں گما نہیں ہے بلکہ وہ کہاں ہے، یہ بھی ان کو بتانا ہے۔ جو انویسٹیگیشن ہے وہ ان کے اوپر اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ ایک تو انہوں نے سفارتی سطح پہ اس کو خراب کیا، اور دوسرا وہ سائفر جو کاپی ان کے پاس بطور وزیر اعظم گئی تھی وہ کاپی واپس جو ہے وہ وہاں پہ نہیں گئی۔ تو اس کیس کو سامنے رکھا جائے گا۔ ہاں، اوپن ٹرائل کے اوپر جو تھا وہ قلعدم قرار دیا گیا کہ کیوں اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے سینسٹیویٹی اس کی ایسی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو زندگی ہے اس کے اوپر اتنا کچھ ان کو جو ہے وہ ان کے لیے اہم ہے ان کی زندگی کے لیے، کہ اس کو لگتا ایسے ہے کہ جیل کے اندر ہی جو ہے وہ رکھا جائے گا، اور ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے تناظر میں اس معاملے کو بھی آگے جو ہے وہ اسی طرح سے دیکھا جائے گا۔ اور یہ بھی اب ان کی گرفتاری جو ہے وہ اس میں بھی ہو گئی ہے، توشہ خانہ کے اندر بھی اور نیب کے اندر، یعنی نیب کے دونوں کیسز القادر کے اندر بھی۔ تو اگر سائفر میں سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے، جو میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تو وہ پھر بھی ان کو رہائی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ سائفر کے اندر جو ہے وہ اندر جا سکتے ہیں۔ تو اب کابینہ نے بھی اس کی جیل ٹرائل کی منظوری دی ہے، وفاقی کابینہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے 2 دن کے بعد اب پتہ چلے گا کہ یہ اوپن ہوگا کہ نہیں، لیکن ان کی سیکیورٹی کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ خطرات موجود ہیں، لہٰذا لگتا ہے کہ یہ معاملہ عمران خان صاحب کو شاید سائفر کے ایشو کے اوپر جیل میں ہی ان کا ٹرائل ہو، امکان ہے اس بات کا، میں اس کا امکان لفظ بہت مناسب ہے اس کے اوپر بولنا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔